सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से नए पाकिस्तान और रियासत मदीना की बात की जाती है, लेकिन इस नए पाकिस्तान में 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक बोल न्यूज़ के सदर नबील जखूरा और साथी शबीउल हसन के अगवा का कुछ पता नहीं चल सका। अभी तक कोई मालूमात नहीं मिली कि अगवाकार कौन थे, किन मकासद के तहत उनको अगवा किया गया, और अभी तक सिर्फ एक ही CCTV फुटेज भी सामने आई है, यानी कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां से बीच शहर से एक ऐसे क्राउडेड एरिया से 2 लोगों को अगवा किया गया और उसकी सिर्फ एक ही फुटेज अब तक सामने आई है। और उस फुटेज के जरिए भी अब तक कुछ नहीं मालूम हो सका कि वो जो सिल्वर कलर की प्राडो थी वो किसकी थी, काली करोला किसकी थी, मोटरसाइकिल सवार कौन थे। अभी तक इस बारे में कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। लवाहिकी उनके जो अहले खाना है वो इस वक्त इंतहाई परेशान है, बोल न्यूज़ की जो पूरी फैमिली है वो इस वक्त बहुत परेशान है, और हुकूमत की जानिब से यानी कि सूबाई हुकूमत की जानिब से तसल्ली का एक लफ्ज़ भी नहीं बोला गया। अब तक कुछ भी बताया नहीं गया, सिर्फ क्या हुआ है वज़ीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया है, गवर्नर सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया, लेकिन अब तक पेशरफ्त कोई सामने नहीं आ सकी। और इसी नए पाकिस्तान में डेरा गाजी खान में यानी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का जो इलाका है, वहाँ पर हमारे नुमाइंदे शेर अफगन बुज़दार, उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हकायक बताने यानी कि सच्चाई बताने के नतीजे में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जानिब से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ की, जो कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई हैं। 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में पहला जलसा करने जा रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से वकला से भी ताउन की अपील की गई है, और BNP मेंगल ने भी PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सियासी पारा इतना हाई देखकर हुकूमत ने भी ये फैसला कर लिया है कि हम भी जलसों का जवाब अब जलसों से ही देंगे। हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया है, और साथ साथ हुकूमती वज़रा इस बात को दोहराना नहीं भूलते कि कुछ भी कर लें NRO नहीं मिलेगा, और अपोजिशन की जानिब से बार बार ये जवाब आता है कि NRO मांग कौन रहा है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको क्लिप दिखाते हैं। PDM ने तो हुकूमत के खिलाफ दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया है, और साथ साथ हुकूमत भी अपने तमाम सियासी हथियारों और हरबों के साथ मैदान में आ चुकी है। तो लगारी साहब, क्या हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर तसादुम की सियासत की जानिब गामजन है? देखिए, सियासत तो इसी का नाम होता है। सियासत तो इसी तरह होती है। एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है, एक हुकूमत का मौक़िफ़ होता है, दूसरा अपोजिशन का मौक़िफ़ होता है। हुकूमत एक पोजीशन लेती है, अपोजिशन दूसरी पोजीशन लेती है, और ये अगर हमांगी हो, अगर एक दूसरे के ख़यालात एक जैसे हों तो फिर ज़रूरत क्या है अपोजिशन की और हुकूमत के अलग अलग बैठने की। हुकूमत अगर गलतियां करेगी, हुकूमत अगर कोताहियां करेगी, हुकूमत की अगर नाअहली होगी, हुकूमत अगर करप्शन करेगी, हुकूमत अगर बेईमानी करेगी, हुकूमत अवाम से धोखाधड़ी करेगी, या हुकूमत अवाम के हुकूक पर डाका डालेगी, हुकूमत अशिया को महंगा करेगी, हुकूमत माफिया को फ़ायदा पहुँचाएगी, हुकूमत लूट मार करने वालों की पुष्ट पनाही करेगी और लूटने वाले अवाम को ऐसे गलियों में छोड़ देगी, तो ऐसी सूरत में अपोजिशन का काम है कि अपोजिशन आगे आए और हुकूमत की इन गलत कारकर्दगी को वो अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करे, मीडिया भी अपना किरदार अदा करे। ये तो जिम्मेदारी है मीडिया की भी और अपोजिशन की भी कि वो आए और हुकूमत के जो हट धर्मी के फैसले हों उनके आगे डट कर खड़े हो जाएं और हुकूमत को रोके ऐसे इक़दाम से। सही। अच्छा लगाई साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर हो गई है और अब जो मीम लीग है वो खुलकर खेल रही है। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसमें आपको क्या लगता है कि फयाजुल हसन चौहान साहब का जो बयानिया है वो कितना दुरुस्त है? मेरे ख्याल में ये बयानिया ही है, और जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है इस सुर में अच्छे गाने तो शेख साहब ने कहे ना। शेख साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ अलग होंगे और मरियम नवाज उधर होंगी और नवाज शरीफ ये होंगे। ये सारी बातें कहानियाँ हैं। मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ, अब भी कहता हूँ कि शरीफ ख़ानदान में कभी दरार नहीं पड़ सकती है, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है कि नवाज शरीफ सियासत से रिटायर हो जाएं, अगरचे इसका इम्कान कम है। शहबाज शरीफ सियासत से रिटायर हो जाएं, वो कहें कि जी ठीक है, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैं भाई के सामने जाकर डट कर खड़ा हो जाऊं तो मैं नहीं करूंगा। वो जाकर सियासत से गैर मुताल्लिक हो सकते हैं, सियासत रिटायरमेंट ले सकते हैं। मरियम अपने बारे में खुद फैसला कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आप मरियम को नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करें। लगता नहीं है।
اور یہ جو ہمارے اینکر صاحب فرما رہے تھے کہ خاندانوں کی حکومت ہوتی ہے، خاندانوں کی سیاست ہوتی ہے، دنیا بھر میں ہوتی ہے بھائی. ان سے پوچھیں نا کتنے 3 صدیوں تک چلتی ہیں نسلیں خاندانوں کی. یہ ڈولاس فیملی جو تھی اس کا کب سے چلا ہے؟ ان کا نانا 17ویں 18ویں صدی میں، اور ایک 19ویں صدی میں، پھر ایک 20ویں صدی میں یہ رہے ہیں. ان کے پاس ایک فیملی ہے جو ایک پوری صدی راج کرتی ہے، پھر دوسری صدی میں آتی ہے، پھر تیسری صدی میں آتی ہے. امریکہ میں آپ کو بے شمار خاندان بتاتا ہوں. اسی طرح سے برطانیہ میں بے شمار خاندان ہیں جو ان کے پاس اقتدار جاتا ہے اور وہ اقتدار میں رہتے ہیں. ایک ٹونی بین جو تھے یہ 10 سال وزیر رہے، 50 سال ممبر پارلیمنٹ رہے. ان کے فادر جو تھے وہ وزیر تھے. ان کے فادر اس وقت وزیر تھے جب گول میز کانفرنس ہو رہی تھی لندن میں، اور مسلمان اور ہندو لیڈرشپ وہاں گئی تھی. قائد اعظم گئے تھے اور باقی لیڈرشپ ہندوستان کی گئی تھی اور جا کر مذاکرات کیے تھے. تو ٹونی بین کے والد اس وقت وزیر ہند تھے. پھر ٹونی بین وزیر 70s میں اور 60s میں وہ وزیر بنے. پھر ابھی ٹونی بلیئر کی حکومت میں جو کچھ عرصہ پہلے تھی اس میں اندر ہلیری کلنٹن جو تھا وہ ان کا ہلیری بین جو تھا وہ ان کا بیٹا ٹونی بین کا وہ وزیر تھا. اچھا اس طرح کے اور بہت سے خاندانوں کی سیاست ہوتی ہے خاندانوں کی سیاست تمام ممالک میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں ایک لوگوں کو کوئی ان کے فائدہ اٹھائیں کم علمی سے اور لوگوں کو کہیں کہ یار یہ خاندان ہے بھائی. خاندان ہی ہوتے ہیں سیاست میں اور کیا ہوتے ہیں عام آدمی وہ کہاں نہیں دیتے ہیں. اچھا اس طرح کے خاندان جو ہیں وہ سروسز میں بھی ہوتے ہیں، نوکریوں میں بھی ہوتے ہیں. وہ خاندان نسل در نسل چلتے ہیں. جج صاحبان ہیں بھائی، میں آپ کو ایسے بے شمار جج صاحبان بتاتا ہوں جن کے والد جج تھے، جن کے جو بیٹے جج تھے، والد بھی چیف جسٹس بنے، بیٹے بھی چیف جسٹس بنے، اس طرح کے پوتا بھی چیف جسٹس بنا. اس طرح کے اور بہت سے ہیں ہر شعبے میں زندگی کے ہر اس میں ہوتے ہیں اس طرح سے. لیکن ہمارے یہاں ایشو بنا لیا جاتا ہے. اچھا لیکن اپوزیشن نے تو جلسے جلوسوں کا اعلان کیا ہی ہے، لیکن حکومت بھی جو بات کری ہے کہ اب ہم بھی جلسے کریں گے، آپ کے خیال میں حکومت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ حکومت نے تو کیا ہے نا. حکومت نے کل جو اپنا شو کرنے کی کوشش کی تھی، اور کل والا شو کی یہ تھی کہ جناب ہم شمالی پنجاب چلیں. اچھا یہ انہوں نے ایک شمالی پنجاب کا نام بھی اختیار کر لیا ہے، اور اب شمالی پنجاب کے جو عہدیدار ہیں ان کی حال برداری ہوگی اور اس کے بارے میں کمپین چلائی گئی، اس کے بارے میں جو ہے مہم چلائی گئی. لوگوں کو کہا گیا، گاڑیاں دی گئیں، باتیں کی گئیں، کہا کہ بھی بڑا مجمع لگے گا، پورا کا پورا جو ہے وہ راولپنڈی جو ہے بھر جائے گا. لیکن معلوم ہوا کہ چند 100 لوگ آئے تھے اور جلسہ نہیں ہو سکا تھا. تو حکومت اس طرح کر کے دیکھے بھئی آپ کی کارکردگی کیا ہے، کیا لے کر جائیں گے عوام کے پاس؟ عوام کے پاس لے جانے کے لیے حکومت کے پاس ہے کیا سوائے مہنگائی کے؟ اور مہنگائی کی بات ہو رہی ہے تو مہنگائی کے حوالے سے ہمارے پاس ایک کلپ بھی ہے، کیونکہ ناظرین ملک میں مہنگائی کا سنا ہے اور مہنگائی میں ایک ہفتے کے دوران 1.24% اضافہ ہوا ہے اور شرح 11.28 ہو گئی ہے. ناظرین وزیر اعظم نے پیر سے مہنگائی کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. لغاری صاحب عوام کو کوئی سکھ کا سانس میسر آئے گا یا پھر یہ اعلان صرف اعلان ہی رہے گا؟ مجھے اور زیادہ خطرہ نظر آ رہا ہے 2 چیزوں سے. یہ اشک باری جو ہو رہی تھی اینکر صاحب کی طرف سے، یہ تو حکومت کے پشت پناہ ہے نا، ان کی پیٹھ پر جا کر کھڑے جاتے ہیں چلو آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب یہ جو اعداد و شمار کا جو آپ نے اعداد و شمار بتایا یا جو وہ بتا رہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اعداد و شمار کا ڈھگوسلا ہوتا ہے. آپ کہہ رہے تھے 1 پوائنٹ کچھ اضافہ ہوا ہے، اور بھائی جب چیزوں کی قیمتیں دگنی ہوئی ہیں، دگنی ہونے پر کیا قیمتوں کا آپ بتائیں گے؟ 100% مہنگائی ہوئی ہے نا. آٹے کی قیمت جو ہے وہ جو پہلے تھا 3 سال پہلے یا 2.5 سال پہلے جب ان کی حکومت آئی تھی، اور آج آٹے کی قیمت، اس وقت چینی کی قیمت اور آج چینی کی قیمت، کیا یہ صرف وہ 11% بڑھی ہے، 10% بڑھی ہے؟ 11% بڑھنا 10% بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب تو پھر 55 سے 60 روپے کی ہوتی یا 62 روپے کی ہوتی. یہ کیسے ہو گیا کہ 100 روپے کی ہو گیا؟ تو 100% چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور قیمتوں کی قیمتیں کئی 100 گنا بڑھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف 100% ہی بڑھ رہی ہے. 1 2 گنا 3 گنی 4 گنی 5 گنی چیزیں ہو رہی ہیں. 500% بھی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہو جاتا رہا ہے. پاکستان کے لوگ جو ہیں، مجھ سے کہا ہے، میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں، مجھ سے کہا ہے سرکاری ملازمین نے جن کو 3 مئی سے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس کراچی KDA کی طرف سے لوگ کروڑ پتی بنے ہیں، ارب پتی بنے ہیں، کھرب پتی بنے ہیں. مجھے بیشتر بہت سے لوگ جو ان کے ملازم تھے یا ان سے بینیفیشری تھے ان کا پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگ بنے. لیکن وہاں اس کے ملازم جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس زہر کے پیسے، مجھ سے کہا کہ زہر کے پیسے تو دے دو، ہم زہر لے کر ہی تو مر جائیں، ہم اپنے بچوں کو زہر دے کر مار دیں. یہ کہا ہے KDA کے ملازمین نے، اور یہی صورتحال ہے دیگر. اب یہ جا رہے ہیں، ہدایات آ رہی ہیں ان کو
آقائے ولی نعمت کی طرف سے آقائے ولی نعمت نے یہ فرمایا ہے، جو IMF صاحبہ ہے، IMF کا فرمان یہ ہے کہ جی آپ پنشن بند کر دیں، آپ پراویڈنٹ فنڈ بند کر دیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کے جو انکریمنٹ ہوتا ہے سالانہ وہ بند کر دیں۔ بھئی آپ چاہتے کیا ہو؟ پھر لوگ نہیں کہیں گے کہ جناب وہ اچھے تھے جو اس سے پہلے تھے، جو تنخواہوں میں 50% اضافہ کرتے تھے، جو 30% اضافہ کرتے تھے، جو 20% اضافہ کرتے تھے، جو تنخواہوں میں اپنے دور کے اندر 100% اضافہ کر دیتے تھے، تو لوگ تو یہی کہیں گے نا۔ لغاری صاحب، بین الاقوامی مالیاتی ادارے تو اگلے 2 سال بھی بہت ہیبت ناک بتا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، تو یعنی کہ ہم یہ سمجھیں کہ سال کا جو آخر ہے وہ تو عوام کے لیے نئی مشکلات لے کر آئے گا؟ نہیں، ان کی مشکلات الگ ہیں، یعنی آپ کو ڈکٹیشن آتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا زندگی کا فیصلہ دوسرے ادارے کریں گے؟ آپ بطور قوم، بطور ایک ملت، بطور ایک مجموعہ افراد کا، لوگوں کا، یہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام، ان ملک کے اندر رہنے والے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے سروسز کے لوگ، ہمارے ملازم لوگ، ہمارے عدلیہ، ہمارے میکنزم، ہمارا اداروں کا کام، وہ پھر کس کا دنیا کا بہترین ایگریرین ملک جو ہے اس کو آپ نے کیوں برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ کیا ہے کہ آپ نے صرف گنے اور تمباکو اگانے پر لوگوں کو رکھا دیا ہے؟ آپ کی یہاں سے کیپٹل فلائٹ کس نے کیا؟ کوئی جرم مجرم کو سامنے لائے نا، آپ وہ کرتے نہیں ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرتے ہیں جس میں آپ کو لوگوں کو حساب کتاب دینے کے لیے بلانا پڑے۔ آپ ایک مصنوعی قسم کا احتساب کر رہے ہوتے ہیں۔ احتساب اس بات پر ہونا چاہیے کہ یہاں سے پیسہ کس طرح فلائٹ کر گیا، اور کیپٹل کی فلائٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کیسے پہنچی۔ میں نے جا کر دیکھا ہے ہر جگہ پر دنیا میں کہ میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان چائنا، میڈ ان بنگلہ دیش۔ اور پاکستان جہاں ہوتا تھا میڈ ان پاکستان، وہ آپ نے ختم کیا۔ آپ نے کاٹن گروئنگ کو ختم کر دیا، جو آپ کے لیے ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا وہ ہوتا تھا۔ اپنے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو قتل کر دیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو آپ نے، حکومت نے اور خود ٹیکسٹائل سے وابستہ لوگوں نے مل جل کر اس کو ختم کیا۔ چلے گئے سارے کے سارے بنگلہ دیش، کیپٹل چلا گیا۔ اب بنگلہ دیش میں جو ہے وہ ان کی GDP بڑھ رہی ہے، وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ 8% سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور ہم یہاں ہیں کہ 1% سے بھی نیچے چلے گئے۔ تو ہمارے لیے تو قیامت ہے، ہم بہت برے حالات کا شکار ہیں، اور یہ فیلور ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عوام ہے وہ PDM کے جلسوں میں ان کا ساتھ دے گی؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے پاس کوئی، وہ کہتے ہیں جی وہ کرپشن ہے، بھائی ان کی کرپشن، آپ ان کو پکڑیں، ان کا حساب لیں، ثبوت دیں لوگوں کو، اور ان کو سزائیں دیں۔ وہ تو کر نہیں رہے ہیں آپ۔ اور جب آپ کیس بناتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، تو عدالتیں جو ہیں وہ آپ کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ عدالتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا احتساب کا ادارہ جو ہے خود احتساب کے قابل ہے، اور جس طرح سے لوگوں کو ملائن کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، ان کی شخصیت بگاڑ دیتا ہے، ان کو رسوا کرتا ہے۔ آپ نے 30 سال تک ایک شخص کا احتساب کیا، اس کو آپ نے 12-13 سال جیل میں رکھا، پھر نئے سرے سے احتساب شروع گئے کر لیں بھئی احتساب، آپ نے گولی مار دیں لوگوں کو یار آپ۔ لیکن آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ آپ کی طرف سے کیا آ رہا ہے؟ ملک کو کیا مل رہا ہے آپ کے حساب سے؟ ابھی تک تو آپ 1 روپیہ ملک کو، جن کا نام لیتے ہیں ان سے تو 1 روپیہ بھی لے کر آپ نے نہیں دیا۔ بالکل ایسا۔ اپنے اگلے کلپ کی جانب ناظرین، جاپان کے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے 2 طرفہ اتحاد کو مضبوط بنانے اور خطے میں آزادانہ اور بلا روک ٹوک نقل و حرکت کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے زیادہ رابطے میں رہتے ہوئے کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھا دیں۔ دونوں وزرائے خارجہ نے آپس میں مزید رابطے میں رہتے ہوئے کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تو لغاری صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو عالمی سطح پر کیا امن و امان ہونے جا رہا ہے؟ یہ امن و امان کے خواب ہیں، انٹرسٹ ہوتا ہے ملکوں کا۔ امریکہ نے کیا کیا پچھلے ایک نئے دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے گھیرا دینے کی کوشش کی۔ یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے سیٹو اور سینٹو کا، سیٹو کیا تھا اور سینٹو کیا تھا؟ سیٹو کے ممبر کیا تھے آپ کو معلوم ہے کہ سیٹو میں پاکستان یعنی ایسٹ پاکستان اور برما، تھائی لینڈ، اور اس کے بعد اس پہ اپنا فلپائن، یہ ممالک تھے، اور آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ ممبر ممالک تھے۔ اس طرف کو امریکہ، اپنا پاکستان، ایران، تو اپنا ترکی، عراق، انہوں نے مل کر سینٹو بنایا تھا، اور معاہدہ بغداد بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کا معاہدات کا کیا مطلب تھا کہ ہم کمیونزم کے آگے ایک لوہے کی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ اس طرف کو چھلانگ مار کر نہ آ سکے ایشیائی ممالک کے اندر۔ تو آپ نے اس دوران میں کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو قرضوں میں ڈال دیا، آپ نے لوگوں کی جینا حرام کر دیا، آپ نے اپنی ڈکٹیشن چلائی،
آپ نے IMF چلائی, آپ نے ورلڈ بینک چلائی, آپ نے ایشیائی ترقیاتی بینک چلایا, آپ نے 4 روپے دیے, 8 روپے لکھے, 16 روپے وصول کیے, اور اس کے بعد مزید 16 روپے آپ نے جو ہے اس کے سود کے وصول کیے. آپ کے قرضے جو 4 روپے لیتے ہیں پھر ہم ساری زندگی ان کو ادا کرتے رہتے ہیں. اس نیٹ ورک کے ذریعے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ زون بنا کر سیٹو اور سینٹو کا ہم سے اپنی محنتانہ وصول کر کے ہمیں ہمارے انٹرسٹ کے خلاف فیصلے کرا کے, یہ کیا فیصلہ تھا جو ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہوا تھا؟ یہ ورلڈ بینک نے دباؤ ڈال کر کیا تھا. ورلڈ بینک نے ٹھیکے لینے تھے, ورلڈ بینک نے آپ کے ٹھیکوں کو پیسے دینے تھے اور بڑے پیسے دے کر آپ کو قرضوں کے بوجھ تلے دبانا تھا, دبا دیا انہوں نے. آپ کو آپ کی قوت ارادی کو مارنا تھا, مار دیا. انہوں نے جو ہے وہ بڑے بڑے مارشل ایڈمنسٹریٹر کو لایا گیا اور ان کو آ کر ملک پر بٹھایا گیا. آئیے نمبر 1 مارشل ایڈمنسٹریٹر آپ 3 دریاؤں کو بیچ دیں, نمبر 2 مارشل ایڈمنسٹریٹر آپ آئیں جناب آپ آدھا ملک توڑ کے رکھ دیں, آپ 3rd مارشل ایڈمنسٹریٹر آپ اٹھائیں جناب کہ آپ جو ہیں وہ سیاچین انڈیا کے حوالے کر دیں. 4تھے مارشل ایڈمنسٹریٹر وہ آئیں اور آ کر کارگل کا مہم جوئی کریں. یہ سارا کچھ ہوتا رہے. پاکستان کو کیا ملا اس سارے صورتحال میں؟ سیٹو اور سینٹو کا خواب دکھا کر ہمیں معاہدہ بغداد میں اور ہمیں ڈیفنس پیکٹس میں لا کر ہمارے اوپر کیا کیا گیا ہے؟ کیا ملا ہے فلپائن کو, کیا ملا ہے تھائی لینڈ کو, کیا ان کو پھر بھی کسی حد تک خوشحالی ملی؟ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. صحیح ہے. مجھے بریک کی جانب پڑنا ہے, اور ناظرین بریک سے جب واپس کراچی کے حالات کی بات کریں گے, کیونکہ بول نیوز کے صدر اور ساتھی شبیل حسن ابھی تک اغوا ہیں اور ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا. اس بارے میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں بول نیوز کے صدر نبیل جکھورا اور شبیل حسن 3 دن سے اغوا ہیں. ایک CCTV فوٹیج سامنے آئی ہے, اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی, کچھ نہیں پتا چل سکا کہ وہ کہاں ہیں. جمیل یوسف صاحب سابق چیف CPLC انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بات کریں گے. جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر جاننا یہ چاہیں گے, یہ 3 دن پرانا واقعہ ہے اور 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی اب تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا اغوا کاروں کے بارے میں اور مقاصد کے بارے میں. جب اس قسم کا کوئی اغوا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر کسی کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہ کیا گیا ہو, تو کیا مقاصد ہوتے ہیں اغوا کرنے کے؟ دیکھیے نا, یہ بڑا سینسیٹیو چیز ہے. کڈنیپنگ فار رینسم, اس میں موت کی سزا بھی ہے. تو یہ جب بھی کوئی کڈنیپ کرتا ہے تو وہ اس کے پریکاشنز لیتا ہے اور ویریس وجوہات ہو سکتے ہیں. میرا ہر وقت ڈیمانڈ تھا کہ کڈنیپنگ کو نیشنل کاؤنٹر کے اندر رکھا کریں, پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی اس کو اوور سی کرے, اسپیشلائز یونٹس ہوں جو اس کو آگے لے کے پروگریس کر سکیں چیزوں کو. بیکاز یہ ایک پارٹ آف ٹیررزم بھی ہو سکتی ہے, یہ ایک سیکٹیرین گروپس یا ایتھنک گروپس کی سورس آف انکم بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. مگر یہ انفارچونیٹلی ابھی تک یہ سب پروونشلی سبجیکٹ رکھا گیا ہے, جبکہ ٹیررزم کا ڈیٹا آن اے کامن لیول ہوتا ہے کوئی بھی کنٹری کے اندر. دوسری چیز جو ہم بڑی باتیں کرتے رہتے ہیں, ہر وقت لگا رہے ہیں ہاٹ ایریاز. دیکھیے پورے بڑے شہر کو نہ لگائیں. سرفریز لنکیجز لوگوں نے اپنے گھر اور بینک کے باہر لگائے ہوئے ہیں, اس کو بھی اسی نیٹ ورک میں آپ کنیکٹ کر لیں تو آپ ایک طرح کا سٹیزن کو سیف ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, صرف کڈنیپنگ میں بھی نہیں ہے. جمیل یوسف صاحب, یہ عام دیگر کیسز کی طرح کوئی کسی سیٹ کو, کسی ساہوکار کو, کسی ذمہ دار کو, کسی پولیٹیشین کو, کسی اور آدمی کو اغوا کر لینا یہ بالکل الگ بات ہے. ایک میڈیا پرسن کو, اور وہ بھی جو کانٹینٹ سے متعلق نہیں ہے, جو آپ مواد سے متعلق نہیں ہے, جو ایڈیٹوریل سے متعلق نہیں ہے, وہ 2 اشخاص ایسے ہیں جو ٹیکنیکل ہمارے شعبوں کو لیڈ کرتے ہیں, وہ اس کے ہیڈ ہیں. ایک ایسے شعبے کے آدمی کا کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے, یعنی اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے کہ رینسم کے لیے کیا گیا ہے, یا کسی نے سیکٹیرین, چونکہ دونوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کوئی ان کا مزاج ایسا نہیں ہے, وہ کوئی اس طرح کی بلانگنگس نہیں ہے ان کی, وہ کبھی کسی فرقے کے ساتھ منسلک نہیں رہے, کسی بھی اس طرح کے واقعے میں نہیں رہے, تو ہم ایسے کیسے توقع کریں؟
نہیں یہ آپ کا ایک پرسیپشن ہے. کڈنیپر کا یہ پرسیپشن نہیں ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی پرپس تو ہوتا ہے نا اس کا کڈنیپ کرنے کا, ریزن ہوتی ہے. اوکے, تو یہ ابھی سے کنکلوڈ نہیں کر سکتا کہ یہ تو بالکل ہی وہ تھا. ایک عام شہری کیا ہوتا ہے, بے گناہ ہوتا ہے. میں نے سی پی ایل سے لے کے بچے سے لے کے کروڑپتی تک بھی کڈنیپنگ دیکھی ہے. رکشا والے کے بچے کا جو رینسم ڈیمانڈ ہوتی تھی 20,000 25,000 روپے ہوتی تھی. تو آپ اس کو ایک چیز میں نے تو ایک بڑا وائڈ پکچر دیا ہے کہ یہ ایک دیکھیں آپ نے بدترین حالات میں کام کیا جمیل یوسف صاحب. جب آپ نے بنیاد رکھی تھی سی پی ایل سی کی, اس وقت صورتحال بہت خراب تھی اور ہوا کے بے شمار واقعات ہو رہے تھے اور گلی گلی میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا تھا. دو چیزوں کا, ایک ہوتا تھا کہ انسانوں کو اغوا کیا جاتا تھا, پھر گاڑیاں غائب کی جاتی تھیں, پھر اس کا پورا ہو گیا تھا. یہ صورتحال اس سے قدرے مختلف ہے. اب اس طرح کی جو ہیں وہ بڑے گروہ کام نہیں کر رہے ہیں جیسے ماضی میں ہوتے تھے کہ بڑے بڑے کرمنل گروہ جو کام کر رہے ہوتے تھے, ان کی پیٹرنائزیشن بھی ہوتی تھی کسی نہ کسی طرف سے. اب اگرچہ صورتحال مختلف ہے, کیا اس صورتحال پرامن صورتحال میں اس طرح کے واقعے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا, جب آپ اتنا اس کو ایک ہائی لیول آف ڈگری کہہ رہے ہیں ان کا یہ نہیں تھا, تو یہی تو چیز ہے جو میں پریچ کر رہا تھا کہ یہ پروونشل پر سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا ہو کہ وہ ہر چیز کو جوڑ سکیں کہ ایسی کوئی چیزیں جو انسیڈنٹس ہوئی ہیں پاسٹ میں, ایسے کون ہیں, کیا ہیں کیریکٹرز جو ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, کتنے گروپس ہیں. ابھی بھی کڈنیپنگ ہو رہی ہے, افلائی نہیں ہو رہی جو آپ کو معلوم ہو, بٹ یہ ابڈکشنز ایک فارم سے چل رہے ہیں معمولی سے, ایون تو بڑا زبردست کنٹرول ہوا ہے. بٹ یہ تھیوریز اور یہ چیز جو ہیں یہ اسپیشلائز یونٹی کر سکتا ہے. اور اس میں آپ جو ہیلپ ہے, جو ڈیٹرنس آتا ہے, وہ میں نے کہا آپ کو کہ نیٹ ورک آف کیمراز لگنا, یہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, یا امپورٹنٹ سٹیز میں, اکنامک سٹیز کے اندر کم از کم یہ چیزوں کو لگانا بہت ضروری ہے. آپ نے بہت اہم بات کی کہ سیف سٹی پروجیکٹ لاہور کا اہم ہے, اس کے امپیکٹس کیا ہوئے ہیں. چونکہ لاہور کے بارے میں اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے نہیں ہیں, اس لیے ہم نہیں بتا سکتے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہوا ہے, اس کو فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے. لیکن ادارے جو ہیں, جو انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں, وہ صوبوں میں بھی کام کرتے ہیں, ان کو کوئی صوبوں میں ممانعت نہیں ہے. ایف آئی اے نے مختلف کیسز پر کام کیا ہوگا, لیکن اگر ہم ایف آئی اے کی مجموعی کارکردگی دیکھیں پچھلے 45 سال کی, جب سے اس کا قیام عمل میں آیا ہے, تو ہمیں تو ایسی کوئی مثالی کارکردگی نظر نہیں آتی ہے کہ ایف آئی اے نے فلاں بڑی چیزیں جو تھیں ان کو حل کیا ہے. ان کو وہ معمولی چیزیں بھی آتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسز ایف آئی اے مجموعی طور پر ہاری جاتی ہے. اسی طرح سے بہت سے دیکھیں حساس ادارے جو ہیں وہ تو کام کرتے ہیں, اور وہ بھی شیئر کرتے ہیں, وہ پولیس کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں, اور پھر بلاخر اپنا بڑا کریڈٹ وہ پولیس کو بھی دیتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں سبجیکٹ ایشو بنتا ہے کہ یہ پروونشل ہونا چاہیے یا فیڈرل ہونا چاہیے. نہیں, بات سبجیکٹ پروونشل اور فیڈرل نہیں ہے. اگر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی بنے گی تو اس کے شاخ پروونشل بھی بنیں گے, ڈیٹا مینجمنٹ ہوگی, سینٹرلائز کمپیوٹر ہوگا. آپ دیکھ لیجئے 9/11 جب ہوا تھا تو ایف بی آئی اور سی آئی ایک پلیٹ فارم پر نہیں تھے. They didn't have a national network نہیں تھا ان کے پاس. جب یہ بیڈ اس کے بعد انہوں نے سینٹرلائز کیا. تو یہ چیزیں جو ٹیررزم میں آتی ہیں, سیکٹرین کلنگز آتی ہیں, اپشنز آتے ہیں, بہت اہم آپ نے یہ بات کی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ادارے جو ہیں وہ فیڈرل سطح پر ہوں اور ان کا کوارڈینیشن ہو صوبوں کے ساتھ بھی وہ کام کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم پرٹیکولر ان کیسز کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کا وسیع تجربہ ہے, کم از کم 35 سال کا. آپ کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کیس کو جو آپ اتنے دنوں سے دیکھ رہے ہیں, کیا نوعیت کیا ہو سکتی ہے؟ ذاتی دشمنی ہوگی, پولیٹیکل رائیولری ہوگی, یا میڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا ہوگا, یا تاوان کے لیے ہوگا, اس طرح کی کوئی چیز آپ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں تو دیکھیے ان کڈنیپنگز میں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل, اب میرے ٹائم میں دیکھیں ہم پبلسٹی کو تو بالکل ختم کر دیتے تھے تاکہ کڈنیپر جو بھی ہے ریلیکس موڈ ہوتا ہے تو اس میں وہ انٹرفیئر کرتا ہے, اس میں وہ اسٹیبلش کرتا ہے, اس میں جو کچھ اس کو کرنا ہوتا ہے. جب تک انویسٹیگیٹرز اپنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, دیکھیے میں آپ کو ایک بڑا اچھا انسیڈنٹ بتاتا ہوں. جب یہ امریکن ڈرگ میں کلنگ ہوئی تھی نرسری پہ,
मैं बात कर रहा हूँ 95 की समवेयर अराउंड, ओके। तो FBI की टीम आई थी कराची, वहां से बिकॉज अमेरिकन इन्वॉल्व थे, और उन मेथोडोलॉजी देखिए आप कि उन्होंने सुबह 8 बजे जो इंसिडेंट हुआ हमारे CPLC के साथ लिंक करके सुबह 8 बजे उसी पोजीशन पे जैसे लोग जा रहे थे उनका रोक के गाड़ी पैम्फलेट, उनका ये ख्याल था कि ये टाइम पे जो ट्रैफिक ये आज जो है वो कल भी होगी, परसों भी होंगे, कॉमन यूजर्स होंगे। तो उसमें कोई एविडेंस आ जाए, कोई विटनेस आ जाए जिसने देखा हो और वो हेल्प कर सके। ठीक है, तो डिटेक्शन में ये स्पेशलाइज तरीके होते हैं, तुम कभी फॉलो ही नहीं कर रहे। इनको बिल्कुल फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जमील यूसुफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पीनुमा नैयर बुखारी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। आपसे बिल्कुल बात की जाएगी PDM के आगे के क्या मकासद हैं इसके ऊपर और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूँगी कि 3 दिन से ये जो वाक़या 3 दिन पहले पेश आया, बोल न्यूज़ के 2 एम्प्लॉयज़ गायब हैं और अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? हेलो जी, आपको नैयर बुखारी साहब आवाज आ रही है? जी 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 फरमाएं। नैयर बुखारी साहब, आपसे बात तो करेंगे मुल्क की सियासत पर, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी जो 3 दिन पहले वाकया पेश आया, बोल न्यूज के 2 एम्प्लॉयज गायब हैं, अब तक कुछ मालूम नहीं हो सका उनके बारे में कि अगवाकार कौन थे, कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बुनियादी बात तो बिलाशुबा रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। लाइफ और लिबर्टी की जिम्मेदारी जो है वो रियासत पे है, और रियासत में इंसिडेंट्स भी होते रहते हैं, और उसके लिए जो इंसिडेंट्स हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन इससे बुनियादी तौर पे क्योंकि मीडिया के लोग जो किडनैप हुए हैं, इसकी पहली बुनियादी बात तो ये होगी कि मोटिव क्या हो सकता है। आया कुछ प्रोफेशनल इश्यूज हैं या कोई पर्सनल इश्यूज हैं, ये चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखनी पड़ेंगी। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होने चाहिए एट दी लेवल ऑल्सो, मिनिस्ट्री लेवल ऑल्सो। टेररिज्म के हवाले से भी जो बात है वो क्योंकि उनकी फैमिलीज परेशान होगी, उनके बच्चे परेशान होंगे, और इसलिए मैं समझता हूँ कि सूबा हो या मरकज हो, उनको अपनी जिम्मेदारी करते हुए ज्यादा एफर्ट्स करके। ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि रियासत की जिम्मेदारी है। नैयर बुखारी साहब साथ ही मौजूद रहेगा, हमें आपने बढ़ना है ब्रेक से, जब वापस आएंगे तो फिर मजीद आपसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि अपोजिशन ने अक्टूबर में ताबड़तोड़ जलसों का ऐलान कर रखा है और हम देख रहे हैं कि हुकूमती जमात भी इस वक्त फ्रंट फुट पर आ गई है। लगाई साहब, नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर बुखारी साहब, क्या देख रहे हैं आप? अक्टूबर का महीना जो है वो इख्तिताम से पहले कोई बड़ा बना जाएगा ऐसा माहौल के लगे कि हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम दे रहा है? देखें, जो PDM की जो APC थी उसमें जो डिसीजंस थे और उस पर तमाम जमातें मुत्तफिक भी हैं, और जो उन्होंने एक्शन प्लान दिया था उस पर अमल दरामद भी शुरू हो रहा है। और आगाज़ जो है वो जो जलसा PDM के गुजरांवाला नाम है, उसमें पार्टिसिपेशन सब पोलिटिकल पार्टीज की हो गई। और उसके लिए आप ये देखें कि PDM की क़यादत की एक मीटिंग 15 तारीख को भी मौलाना फजल रहमान साहब ने बुला ली है। और मैं समझता हूँ कि आप गुजरांवाला के जलसे को और कराची के जलसे को, इन 2 जलसों को कैसा देख रहे हैं? कराची का जलसा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराएगी और गुजरांवाला का जलसा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कराएगी, इन दोनों जलसों को आप कैसा देख रहे हैं? देखिए जी, आगाज अभी पंजाब से हो रहा है। पंजाब बड़ा सूबा है
اور پولیٹیکل پارٹیز کا ایگزسٹنس نون کا بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایگزسٹنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو موقف کوئی بھی جماعت لے کے آئے اگر وہ اس کو عوام کبھی قبول نہیں کرتے. آپ کے نیوز میں ابھی دیکھا آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, دوائیاں نہیں مل رہی, نوکریاں نہیں مل رہی, بے روزگاری بڑھ گئی, تو عوام پریشان ہے اور عوام آپ ان سے نجات چاہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو آغاز ہے یہ بڑا بہتر آغاز ہوگا اور الٹیمیٹلی یہ کنکلوڈ ہوگا جا کے جنوری میں, جب پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر 11 جماعتوں نے فیصلہ کیا اس حکومت 2021 جنوری میں نجات حاصل کریں. نہیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا نیر بخاری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین لیتے ہیں نئے پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ نئے پاکستان میں پولیس بھی بے لگام ہے, صحافی تک غیر محفوظ ہیں. بول نیوز کے نمائندے ڈیرہ غازی خان کے شیر افغن بزدار, جن کے اوپر صرف اور صرف حقائق بتانے کے الزام میں پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا. لغاری صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ پرسنل اینیمیٹی یعنی ذاتی دشمنی بنا رہتے ہیں. ایک ڈی پی او کے بارے میں اگر کوئی صحافی اگر کوئی حقائق بتائے, ایک صحافی نہیں 2 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر تشدد کیا گیا, اور تشدد بھی ایسا ویسا نہیں تھا, اچھا خاصا تشدد کیا گیا ہے. کیا صحافی بننا جو ہے کوئی جرم ہے؟ اور جو کچھ ہوا ہے وہ عثمان بزدار کے قبیلے کے جو بول کے نمائندہ ہیں وہ شیر افغن بزدار اسی جگہ کے ہیں جہاں کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں. اور عثمان بزدار صاحب کو تنقید پسند نہیں آئی کہ میرے ہی ضلع کا, میرے ہی علاقے کا ایک صحافی جو ہے وہ حکومت کے اوپر تنقید کرے یا حکومت کے کسی ادارے پر تنقید کرے. تو انہوں نے ڈائریکٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے فرمان جاری کیا جی ان کو سبق سکھائیں. تو سبق سکھانے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے تھانے میں بٹھایا گیا, پھر جا کر ڈی ایس پی نے ہاتھ جوڑے کہ جناب ان کو ایک دن کے لیے جیل ضرور بھیجیں, ان کو جیل کی ہوا کھلانی ہے. اب وہ جیل بھی چلے گئے ہیں. یہ منظم پلاننگ کے تحت کیا گیا سارا کچھ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پلاننگ کے تحت کیا گیا اور پولیس نے اس کو ایک جال کی طرح کیا. دعوت دے کر بلایا, پولیس نے بلایا, دعوت دی کہ آئیں جی آؤٹ گوئنگ ڈی پی او جو ہے اس کو ایک ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اس میں شریک ہوں. صحافی بھی ہیں. جب صحافی پہنچے تو ان صحافیوں کو, ان 2 صحافیوں کو جنہوں نے ڈی پی او کے بارے میں حقائق پر مبنی چیزیں چلائی تھیں ان کو الگ کر کے گرفتار کر لیا گیا. صحافیوں نے احتجاج کیا. صحافی جا کر وزیر اعلیٰ کے گھر کے سامنے ڈیرہ غازی خان میں ان کے گھر کے سامنے بیٹھ کر دھرنا دیا, لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. ان کو لاک اپ میں لے گیا, لاک اپ میں ان پر تشدد کیا گیا. شیر افغن بزدار پر تشدد ہوا, دوسرے ساتھی پر تشدد ہوا ہے. یہ تشدد کا جو سلسلہ شروع کیا ہے عثمان بزدار صاحب نے اور ان کی پولیس نے, میرے خیال میں نتائج اچھے نہیں ہوں گے. وہ اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں جن میں ان کو گرنے کے بعد کوئی سنبھالے گا بھی نہیں, کوئی پوچھے گا بھی نہیں. بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ آپ کا لغاری صاحب آج کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اور پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ جلد سے جلد نبیل جکھورا اور شبیہ الحسن کے بارے میں پتہ چل سکے, اور ساتھ ساتھ یہ جو بول نیوز کے رپورٹر جن کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا گیا ہے ان کو بھی جلد از جلد آزاد کرایا جائے. یہ ہمارا بول نیوز کی جانب سے مطالبہ ہے. ہمیں اجازت دیجیے گا, اب اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.